सबब से मौत आई, जिसके सबब से लानतें आई, यीशु ने वो जड़ ही काट दी है। हालेलुया। आज हम सबसे पहले खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, जैसा कि लास्ट संडे हमने मसीह की जो रेजरेक्शन पावर है उसको सेलिब्रेट किया। और याद रखें कि जो मसीह के जी उठने वाली कुदरत है वो सिर्फ ईस्टर संडे वाले दिन ही नहीं हम सेलिब्रेट करते। हालेलुया, आमीन। और हमने पिछले संडे यही सीखा था खुदा के कलाम में से कि जो उसकी रेजरेक्शन पावर है, उसकी जी उठने वाली कुदरत है, वो पाखरू के वसीला से, पाखरू की हजूरी और मामूरी के सबब से हमारी जिंदगियों में पाई जाती है। और जैसे पौलुस रसूल कहता है कि वो रूह जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया यानी जिंदा किया, वही रूह आज हम में बसता है। आमीन। तो इसका मतलब है कि वही जी उठने वाली कुदरत और वो फतह, हालेलुया, यीशु मसीह ने जो फतह हासिल की, बेसिकली सलीब पर उसने ये फतह हासिल की। इसलिए पौलुस रसूल कहता है अपने खतों में कि सलीब पर उसने क्या किया, इब्लीस का बरमला तमाशा बनाया और फतह का शादियाना बजाया। हालेलुया। तो सलीब पर फतह यीशु ने हमें दे दी जब उसने अपना खून बहाया, क्योंकि वो खून हमारे लिए कामिल कफारा बना और वही खून हमें मखलसी देता है, वही खून हमारी रिडेम्पशन है, वही खून हमारी वो कीमत है जो यीशु ने अदा की और हमें आज़ाद किया है। हालेलुया। और जब यीशु मुआ, वो दफन हुआ और तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठा, तो जो उसका जी उठना था वो एक सील थी उस फतह पर कि यीशु ने साबित किया कि वो वाकई ही इब्लीस पर, मौत पर, गुनाह पर, दुनिया पर गालिब आया है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु ने जो बड़ी जंग थी, जो बड़ी लड़ाई थी, वो यीशु ने जीत ली है। हालेलुया। अब मैं और आप, पौलुस रसूल जब तीमुथियुस को खत लिखते हुए कहता है तो वो उसे ईमान की कुश्ती लड़ने को कहता है। हालेलुया। अब फतह हम पा चुके हैं, हम गालिब आ चुके हैं, यीशु मेरे और आपके लिए गालिब आ चुका है। अब जो जंग है वो बेसिकली हमारी इब्लीस के झूठों के खिलाफ है। आमीन। इब्लीस जानता है कि वो जंग हार चुका है, हारा हुआ है, लेकिन इस दुनिया में जब तक मसीह आ नहीं जाता या जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाती और मसीह मुकम्मल तौर से इस सारी दुनिया और कायनात पर पूरे तौर से जब वो आएगा और सब कुछ को नया करेगा, नया करने के लिए आएगा, उस वक्त तक जो हारा हुआ इब्लीस है, जो शैतान है, उसकी नापाक रूहें हैं और ये सारा दुनिया का एनवायरनमेंट जो वो उसने क्रिएट किया हुआ है, बनाया हुआ है, दुनियावी सोच, इंसानी सोच, ह्यूमनिस्टिक जो अकीदे हैं, हमारी जंग अब उनके खिलाफ है।
ابلیس جانتا ہے کہ وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اب وہ انسانوں کو اپنے جھوٹ کی طرف قائل اور مائل کرتا ہے تاکہ انسان کو ابدی ہلاکت کی طرف لے کے جائے. اور صرف اسی طور سے وہ خدا کو یا خدا کی مخلوق کو وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے خدا ہی کی شریعت کے سبب سے. کیونکہ جیسا کہ لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے. اب ابلیس کا یہ کام ہے جو جنگ اس وقت چھڑی ہوئی ہے. یسوع نے جنگ جیت لی ہوئی ہے, لیکن اب ایماندار خدا کے لوگ ایک جنگ میں انوالو ہیں. اور یہ جو جنگ ہے میرے اور آپ کے لیے, ہم سب جو ایماندار ہیں, یہ جنگ ہم جیتے ہوئے ہیں. ہلیلویا. یسوع مسیح کی مصلوبیت, موت اور جی اٹھنے کے سبب سے. آمین. ہلیلویا. اب اس فتح کو ہم نے اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنا ہے ڈیلی بیسس پر, ہر لمحہ, ہر گھڑی, ہر سچویشن میں, ہر روز. ہلیلویا. اور یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے, ہم جنگ جیت چکے ہیں, لیکن اب اس جنگ میں انوالو ہیں جہاں پر ہم ابلیس کے جھوٹوں کو اور اس کے جتنے پلانز ہیں, یا وہ جو گناہ انسان سے سرزد کرواتا ہے یا انسان کو قائل اور مائل کرتا ہے گناہ کی طرف, تو وہ جو گناہ کے نتائج ہیں جو کہ ہلاکت ہے, لعنتیں ہیں, بیماریاں ہیں, دنیا میں جو بھی ساری پرابلمز انسان فیس کر رہا ہے وہ گناہ کے سبب سے. اور اسی لیے ابلیس کی یہی کوشش ہے, شیطان کی یہی کوشش ہے کہ انسان کو گناہ کی طرف لے کے جائے, اور گناہ کروانے سے ہی انسان ہلاکت میں جاتا ہے جس سے خدا دکھی ہوتا ہے. اور اب ابلیس یہی کچھ کر سکتا ہے. اب میں نے اور آپ نے, ہم جو ایماندار ہیں یا اس دنیا میں جو لوگ ہیں, انسان ہیں, ان کو اب خدا کی سچائی اور خدا کی زندگی کو ایمبریس کرنا ہے, قبول کرنا ہے, اور اس میں چلنا ہے, اس میں زندگی بسر کرنی ہے. اور جنگ ہے ہی اسی پر لگی ہوئی. یہ جو کشمکش ہے ابلیس کی انسان کے خلاف, اور انسان یا ایماندار, میں کہوں گا ایماندار کی جو ابلیس یا شیطان کے خلاف جو جنگ ہے یا کشمکش ہے, وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی سچائی کو اپنی زندگی میں لیتے ہوئے, اس کو قبول کرتے ہوئے. اس لیے خدا نے آج سے کئی ہزار سال پہلے, یسوع مسیح کے جان دینے سے بھی پہلے, موسیٰ کے ذریعہ سے خدا نے کہہ دیا تھا کہ تم آج چناؤ کرو, تم زندگی کو چنو گے یا موت کو, برکت کو یا لعنت کو. کیا تمہاری چوائس ہے, تمہارا چناؤ کیا ہے؟ بیسیکلی جو ہمارا چناؤ ہے, جو ہم چوز کرتے ہیں, اسی سے ڈٹرمن ہوتا ہے, تعین ہوتا ہے کہ ہم جنگ جیتے ہیں یا ہارے ہوئے. آپ سن رہے ہیں؟ آپ سب سن رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا چناؤ, میرا اور آپ کا چناؤ, ہماری چوائس اس بات کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ کیا ہم اس جیتی ہوئی جو فتح ہے, جو فتح یسوع نے میرے اور آپ کے لیے حاصل کر لی ہے, کیا ہم اس فتح میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا پھر اس شکست خوردہ زندگی میں یا وہ موت اور اس لعنت میں. تو آج ہم اس کے تعلق سے سیکھیں گے. ہلیلویا. آج کتنے فتح مند زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں سچے مسیحی بن کے, نامی مسیحی نہیں.
ایک پختہ ذہن کے ساتھ، ساؤنڈ مائنڈ کے ساتھ، مسیح کے ذہن کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے، ہاللیلویا، میں اور آپ، جیسے میں جمعرات کو بھی کہہ رہا تھا، بلکہ اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم خدا کے جو مقدس لوگ ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا کہ میرا یسوع پر ایمان ہے اور دل سے اس پر ایمان رکھتے ہیں، صرف مینٹل اسینٹ نہیں، دل کا ایمان یہ ہوتا ہے کہ پورے طور سے اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میرا یسوع پر ایمان ہے، لیکن آپ کا ایمان جو آپ کی زندگی ہے اس سے نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ کا یسوع پر ایمان نہیں ہے۔ میری یہی کوشش ہوتی ہے ڈیلی بیسس پر کہ میں خدا کے کلام کو اپنے ذہن میں لیے ہوئے، خدا کی سچائی کو چن کے، اس کا چناؤ کر کے اس کے مطابق زندگی بسر کروں۔ ہاللیلویا۔ جو چناؤ میں اور آپ کر لیتے ہیں اسی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم یسوع کی فتح میں زندگی بسر کر رہے ہیں یا پھر موت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آمین۔ تو آئیں ہم دیکھیں تیموتھیوس کے خط میں پالوس رسول تیموتھیوس کو جب پہلا اور دوسرا خط لکھتا ہے تو دونوں خطوں میں وہ اچھی کشتی لڑنے کے تعلق سے بات کر رہا ہے، دونوں خطوں میں۔ تو آئیں ہم دیکھیں سب سے پہلے پہلا تیموتھیوس اس کا پہلا باب، اور میں 12ویں آیت سے پڑھنا شروع کروں گا، سب دھیان سے سنیں۔ پالوس رسول کہتا ہے، میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ کیا کرتا ہوں؟ شکر کرتا ہوں۔ دھیان سے سنیں، آج ہم جو جس جنگ میں اس وقت انوالو ہیں، یا جس کشتی یا لڑائی، یہ جو ایمان کی لڑائی ہے جس میں ہم انوالو ہیں، آج ہم نے اس میں فتح لے کر، فتح ہمیں مل چکی ہے، اب ہم نے اس فتح میں زندگی بسر کرنی ہے۔ آمین۔ تو سب دھیان سے سنیں، میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ 13ویں آیت، اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا، کفر یعنی کہ خدا کی تضحیق اور تکفیر کرنے والا، دوسرے لفظوں میں جھوٹوں پر چلنے والا، جھوٹ بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے۔ 14ویں آیت غور سے سنیں، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ ہاللیلویا۔ پالوس کہتا ہے کہ خداوند کا فضل ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے وہ فضل بہت زیادہ ہوا۔ اس لیے بہت زیادہ ہوا کیونکہ گناہ کی جو بہتات تھے، یا گناہ کے سبب سے جو گناہ کی لعنتیں اور اس کے جو نتائج تھے، اس کے لیے ہم سب کو خداوند کا بڑا فضل چاہیے۔ آمین۔ 15ویں آیت، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ ہاں جی، یہ ایک پاک شخص ہے، یہ ایک مقدس شخص ہے، یہ مسیح کا رسول ہے۔ آپ نے سنا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا گنہگار۔ اس سے وہ حلیمی نظر آ رہی ہے، وہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ جن گناہوں میں پڑا ہوا تھا ان کے سبب سے اب جب آپ خدا کی قربت میں آ جاتے ہیں یا مسیح کی محبت سے واقف ہو جاتے ہیں کہ مسیح مجھ سے کتنی محبت رکھتا ہے، اور پھر جب آپ یسوع مسیح کے خون کی قدرت کو لٹرلی، حقیقتاً، واقعی میں
جب آپ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرے اندر سے گناہ کی غلاظت، گناہ کے سبب سے جو میرے اندر غلاظت تھی، گندگی تھی، گناہ کی گندگی. اب ذرا میں اس لیے گناہ کی گندگی اور غلاظت کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ جب ہمارے اندر کسی کے لیے نفرت پائی جاتی ہے نا، وہ نفرت ایک گندگی ہے. جب کسی کے لیے حسد پایا جاتا ہے، وہ حسد ناپاکی ہے. جب بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں اپوزٹ سیکس کے تعلق سے اگر برے خیال سوچوں گا تو شاید وہی ناپاکی یا غلاظت ہے. وہ ہے ہی ناپاکی غلاظت، لیکن جو جہاں محبت نہیں، جہاں نامعافی ہے، جہاں حسد ہے، جہاں نفرت ہے، سختی ہے، یہ میں کہوں گا کہ اس سے بڑی غلاظت ہے. اس لیے کیونکہ یہ خدا کی محبت کی نفی ہے، اور محبت کا حکم ہی سب سے بڑا حکم. آپ سن رہے ہیں؟ تو جب ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں، پالوس کہتا ہے میں کفر بکنے والا تھا، میں ستانے والا تھا، خدا کے لوگوں کو یہ ستاتا تھا. اپنے اندر اس نے سختی رکھی ہوئی تھی، مذہبی جنونیت کا وہ شکار تھا، مذہبی جنون سے بھرا ہوا تھا، انتہا پسند شخص تھا، انتہا پسندی کا وہ شکار تھا. اور وہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا گنہگار. اور اس لیے وہ کہتا ہے کیونکہ وہ ایکسپیرینس کر چکا تھا خدا کی پاکیزگی کو. عزیزو، اسی طرح آج ایک ایماندار جب خدا کی محبت کو ایکسپیرینس کرنے کے بعد یسوع مسیح کے خون کے قدرت کو اپنی زندگی میں جب ایکسپیرینس کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو غلطی سرزد ہوتی ہے، تو وہ چھوٹی سی غلطی بھی اس کو بڑا گناہ نظر آتا ہے. اور اسی سبب سے میں کہوں گا کہ پالوس بھی کچھ ایسا ہی فیل کر رہا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ جن میں سے میں سب سے بڑا ہوں. پھر 16ویں آیت غور سے سنیں. لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں. ہاللیلویا. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں نمونہ بنوں. کئی دفعہ جو لفظ نمونہ ہم لفظ یوز کرتے ہیں تو موسٹلی اس کو نیگیٹو وے میں یوز کرتے ہیں. جب کسی کو کوئی غلط حرکت یا غلط بات کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں نمونہ ہی ہے. ایسے ہی ہے نا. لیکن پالوس یہاں کہہ رہا ہے کہ میں نمونہ بنوں. اب وہ ایک اچھا نمونہ بننے کی بات کر رہا ہے، برا نمونہ نہیں. ہاللیلویا. پالوس کہتا ہے کہ میں جب یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں تو میں انہیں ایک اچھا نمونہ دینا ہے، دنیا والا نمونہ نہیں بننا. ہاللیلویا. وہ کہتا ہے کہ میں ایک نمونہ بنوں، اچھا نمونہ، اچھی مثال دوں. کیسے؟ ایک اچھی زندگی بسر کر کے، ایک اچھا چناؤ کر کے. ہاللیلویا. اور پھر وہ کہتا ہے اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے. ہاللیلویا. اب وہ اس لیے یہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے خدا کے فضل کو ایکسپیرینس کیا ہے. خدا کا فضل، خدا کی مہربانی جس کے سبب سے اس کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی ہے. وہ کفر اب نہیں بکتا، وہ لوگوں کو بے عزت نہیں کرتا، وہ لوگوں کو اب ستاتا نہیں، وہ نفرت، کڑواہٹ اور سختی سے یا مذہبی جنونیت سے بھرا ہوا شخص نہیں ہے، بلکہ وہ اب خدا کی محبت سے بھرا ہوا شخص ہے، اور خدا کے فضل کی اور اس کے رحم کی وہ شکر گزاری کرتا ہے. اور پھر کہتا ہے اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یہ ہے فضل، خدا کا فضل.
جو ہمیں ٹرانسفارم کرتا ہے, جو ہمیں بدل کے رکھ دیتا ہے, گناہ پر غلبہ دیتا ہے. یہ ہے وہ فتح جو یسوع نے میرے اور آپ کے لیے حاصل کی ہے. اب ذرا غور سے سنیں 18ویں آیت. اے فرزند تیموتھیوس, ان پیشین گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھیں, میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے. ہاللیلویا. وہ اسے اپنا فرزند کہتا ہے, اپنا روحانی فرزند کہتا ہے کہ جو پیشین گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھی. اب یہاں جو لفظ پیشین گوئی ہے یا گوئیاں ہیں, یہ اس کی جو بنیادی استعمال گریک زبان میں وہ پریڈکٹیو سینس میں بنیادی طور سے استعمال نہیں ہوا, بلکہ ان باتوں کے لیے, خدا کی اس کامل مرضی کے لیے, یا وہ جو خدا کی مرضی تیموتھیوس کے لیے ہے یا اسی طرح سے ہر ایماندار کے لیے ہے, یہ اس کے لیے یوز ہوا ہے کہ وہ جو خدا باپ کی مرضی ہے, خدا باپ نے جو کلام صادر فرمایا ہے, جو اس کی مرضی ہے, جو اس کے وعدے ہیں, جو اس کی راست بازی میں, اس کی محبت میں جو خدا کا فضل ہم پر ہو چکا ہے, اور اس مرضی کے مطابق جیسے خدا باپ چاہتا ہے کہ ہم زندگی بسر کریں اور اس کا کلام ہماری زندگیوں میں پورا ہو, تو یہ جو لفظ ہے اس کے لیے بنیادی طور سے یوز کیا گیا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اس کلام کے ذریعہ سے, اس پروفیٹک ورڈ کے ذریعہ سے, اس نبوتی کلام کے ذریعہ سے, جس میں باپ کی مرضی, خدا باپ جیسے چاہتا ہے کہ ہم زندگی بسر کریں, اس کے مطابق تو کیا کر, اچھی لڑائی لڑتا رہے. ہاللیلویا. دوسرے لفظوں میں, آج میں اور آپ جب ابلیس کے خلاف جو ہماری جنگ چھڑی ہوئی ہے, غور سے دوبارہ میں اس بات کو دہراؤں گا کہ یسوع نے میرے اور آپ کے لیے مردوں میں سے جی اٹھ کے فتح اس نے حاصل کر لی ہے. ہاللیلویا. اب جب ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس فتح میں کھڑے ہو جاتے ہیں, قائم ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے پالوس کہتا ہے کہ تو اب یہ لڑائی لڑتا رہے تاکہ تو ایمان اور اس نیک نیت میں, اس پیور کانشنس میں, اس پیورٹی میں, اس خالص نیت میں, خدا کے ساتھ اس ایمان میں تو قائم رہے. لڑائی لڑتا رہے. کیسے لڑائی لڑنی ہے؟ اس کلام کے ذریعہ سے, خدا باپ کی اس مرضی کے ذریعہ سے, جس سے مجھے اور آپ کو خدا کی پاکیزگی ملتی ہے. کلام کے ذریعہ سے, جو کلام میں خدا کے وعدے ہیں, وہ وعدے, وہ کلام میرے اور آپ کے لیے ایک ہتھیار کا کام کرتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اسی لیے پالوس کہتا ہے کہ ان پیشین گوئیوں سے, یعنی کہ جو پرسنل ورڈ, جو پرسنل پروفیٹک ورڈ, اور وہ پروفیٹک ورڈ کیا ہے؟ وہ پروفیٹک ورڈ یہ خدا کا کلام ہے, جس میں خدا کے وعدے ہیں میرے اور آپ کے لیے ایک پاک اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے, خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے, خدا اور اس کے کلام کی سچائی کو کا چناؤ کرنے کے لیے. یہ خدا کا کلام میرے لیے اور آپ کے لیے ایک ہتھیار کا کام کرتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے پالوس کہتا ہے کہ تو اس کے ذریعہ سے, اس سے تو لڑائی لڑتا رہے. اس کے ساتھ نہیں, اس کو لے کر ابلیس کے خلاف, دنیا کے خلاف,
اس بے ایمانی کے خلاف، اس ناپاکی کے خلاف، اس گناہ کی غلاظت کے خلاف، ابلیس اور ابلیس کے ہتھ کنڈوں کے خلاف، ابلیس جو اس وقت اس نے لڑائی چھیڑی ہوئی ہے، اس کی لڑائی کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میرے اور آپ کے ذہنوں کو ورگلا کے دنیا داری کے جو طریقہ کار ہے، جو طرز زندگی ہے، اس میں لے کے آئے. اور جیسے ہی ابلیس دنیا کو، یعنی کہ ایک ایماندار کو دنیا داری میں لے آتا ہے اور دنیا داری کے مطابق ان کو زندگی بسر ان سے کرواتا ہے، اور عزیزوں یاد رکھیں کہ وہ پھر جنگ جیت جاتا ہے. جب آپ کی زندگی میں مسیح کی محبت، مسیح کا مزاج، مسیح کی زندگی، مسیح کا کلام جب پورا نہیں ہوتا تو ہم ایک شکست خوردہ شخص کی طرح ابلیس کے سامنے ہم ڈھیر ہو چکے ہوتے ہیں. لیکن وہ ایماندار، جیسے پالوس کہتا ہے کہ تو ان پیشین گوئیوں کے سبب سے لڑائی لڑتا رہے، یعنی کہ خدا کا جو کلام ہے، خدا نے جو کلام بولا ہوا ہے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعہ سے، اور سب سے پہلا کلام کیا ہے کہ یسوع میرے لیے یسایہ 53 باب کے مطابق اس نے میرے گناہوں کو، میری تقصیروں کو، میری لعنتوں کو، میری بیماریوں کو اپنے اوپر لیا ہے تاکہ میں گناہ کے اعتبار سے مر کر اب راست بازی کے اعتبار سے جیوں. یہ وہ پہلا خدا کا وعدہ اور بڑا وعدہ اور بڑا کلام ہے جس وعدے کی بنا پر ہم ابلیس کے خلاف سٹینڈ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابلیس تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ یسوع مسیح نے جو صلیب پر میرے لیے جان دے دی ہے. ہیلیلویا! وہ صلیب پر میرے گناہوں، میری خطاؤں، جس کے سبب سے موت آئی، جس کے سبب سے لعنتیں آئیں، یسوع نے وہ جڑ ہی کاٹ دی ہے. ہیلیلویا! یہ یقین کرتے ہوئے جب ابلیس گناہوں کی طرف ہمیں قائل اور مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، آزمائشوں میں لے کے جاتا ہے، اس وقت ہم نے یسوع کی صلیب، بلکہ ہر لمحہ ہر گھڑی یسوع کی صلیب کو تکتے رہنا ہے. ہیلیلویا! یسوع کی صلیب، ہیلیلویا! یسوع کی صلیب. اس لیے پالوس کہتا ہے اگر میں کسی چیز پر فخر کروں گا تو وہ یسوع کی صلیب ہے، جس کے سبب سے میں دنیا کے اعتبار سے مر گیا ہوں اور دنیا میرے اعتبار سے. آپ سن رہے ہیں؟ ہیلیلویا! اب میرا اور آپ کا یہ چناؤ ہے، جب ہم یسوع کی صلیب کو ہر لمحہ ہر گھڑی، اور یسایہ 53 باب اور پہلا پطرس اس کا دوسرا باب اور 24 آییں ہر وقت اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. اور پھر رومیو 6 باب میں جو ہم پڑھتے ہیں، پالوس کہتا ہے کہ گناہ کا اب تم پر کوئی اختیار نہ رہا. کیوں اختیار نہ رہا؟ کیونکہ یسوع نے میرے سارے گناہ اپنے بدن پر لیے ہوئے وہ صلیب پر چڑھ گیا. 2000 سال پہلے اس نے گناہ کو شکست دے دی ہے. ہیلیلویا! گناہ جس کے سبب سے ابلیس اپنی چالیں لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر اپنے جھوٹ اور ان سے گناہ کرواتا ہے. اب میں نے اور آپ نے بیسیکلی یہ ہے وہ جنگ، یہی وہ اسپرچول وارفیئر ہے. کلام کے مطابق جب ایک ایماندار زندگی بسر کرتا ہے تو اب کئی دفعہ بہت سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جتنی زیادہ جب دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اتنے ہی زیادہ ابلیس اور حملے مجھ پر کرتا ہے. اب یہی اسی بات سے سمجھ آنا چاہیے کہ ابلیس آپ سے ڈرتا ہے کہ آپ کہیں خدا کے کلام اور سچائیوں کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع نہ کر دیں.
جب آپ کلام کے مطابق کلام کا چناؤ کر کے یسوع کی صلیب کی قدرت، یسوع کے بہے ہوئے لہو کی قدرت کو اپنی زندگی میں لے کر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی سے ابلیس کو ڈر لگتا ہے، اور اسی ڈر اور خوف میں وہ اپنے حملوں کو اس کی شدت جو ہے، حملوں کی شدت وہ تیز کر دیتا. اور اسی وقت ہم نے سمجھنا ہے کہ اب میں کچھ اچھا کر رہا ہوں. ہاللیلویا. اور پھر اور زیادہ آپ نے ڈٹ جانا ہے. ہاللیلویا. کیوں ڈٹ جانا ہے؟ کیوں ڈٹ جانا ہے؟ کیونکہ یہ لڑائی ہم نے لڑتے رہنا ہے. پالوس نے تیموتھیوس کو کہا، اور پھر پالوس تیموتھیوس کو آگے بھی کہتا ہے، 6 باب میں بھی کہتا ہے کہ ایمان کی اچھی کشتی لڑ. ایمان کی کون سی کشتی لڑ؟ کون سی کشتی؟ اچھی کشتی. اب پہلا تیموتھیوس، دوسرا تیموتھیوس میں جہاں بھی وہ کشتی یا لڑائی کا ذکر کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھی کشتی، اچھی لڑائی. اب غور سے سنیں، یہ اچھی کشتی، اچھی لڑائی میرے اور آپ کے لیے، ایک ایماندار کے لیے ہے. ابلیس کے لیے یہ اچھی کشتی، اچھی لڑائی نہیں. جب ہم تہیا کر لیتے ہیں کہ میں ابلیس کے خلاف سٹینڈ لوں گا، ابلیس کے جھوٹوں کے خلاف سٹینڈ لوں گا، دنیا داری کے خلاف سٹینڈ لوں گا، گناہ کے خلاف سٹینڈ لوں گا، تو وہ آپ کے لیے، میرے لیے وہ اچھی کشتی اس لیے ہے کیونکہ یہ کشتی، یہ لڑائی، یہ جنگ ہم پہلے ہی جیت چکے ہیں. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللیلویا. میری دعا ہے کہ خدا آج آپ کو اس کا مکاشفہ دے. جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے، صرف ذہنی طور سے نہیں، دل سے جب آپ سمجھیں گے تو آپ قبول کریں گے اور پھر اس پر عمل کریں گے. ہاللیلویا. اور جب آپ عمل کرنا شروع کر دیں گے، ہاللیلویا، ہاللیلویا، فتح ہی فتح ہوگی. ہاللیلویا. برکت ہی برکت ہوگی. لعنت اور گناہ کے جوے، ابلیس کے حملے نیست و نابود ہو جائیں گے. ہاللیلویا. پالوس تیموتھیوس کو کہتا ہے کہ اچھی کشتی لڑ اس کلام سے، اس پروفیٹک ورڈ سے جو تجھ پر بولا گیا، جو تیرے لیے ہے. ہاللیلویا. اسی لیے ہمارا سب سے بڑا اور پہلا ہتھیار کیا ہے؟ خدا کا کلام. پھر دوسرا ہتھیار کیا ہے؟ یسوع مسیح کا خون. ہاللیلویا. اس لیے مکاشفہ 12 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ایماندار خدا کے لوگ ایماندار، وہ اپنی گواہی کے کلام. ہاللیلویا. پھر دوبارہ سے گواہی کا کلام کیا ہے؟ خدا کی سچائی، خدا کا کلام. اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ برا کے خون سے اس پر غالب ہے، یعنی ابلیس پر. مکاشفہ 12 باب میں آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. ہاللیلویا. تو دوسرا جو میرا اور آپ کا ہتھیار ہے وہ یسوع مسیح کا خون ہے، جس کے سبب سے ہم پاک ہوتے ہیں، ہمیں دلیری ملتی ہے، اور جو بلڈ لائن ہے اس کو ابلیس کراس نہیں کر سکتا. یسوع مسیح کے خون کی جو لائن ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ میرا یسوع پر ایمان ہے تو ہم اپنے آپ کو یسوع کے خون میں چھپا لیتے ہیں. ہاللیلویا. اور یسوع کا خون ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. یسوع کا خون وہ ہمیں دلیری دیتا ہے. یسوع کا خون میرے اور آپ کے لیے وہ ہمیں پھر ایسا زور بخش دیتا ہے. اور اسی لیے آئیں ایک اور حوالہ دیکھیں، جلدی سے دیکھیں. ہاللیلویا. دوسرا کرنتھیوں 10واں باب. ہاللیلویا. ہاللیلویا. دوسرا کرنتھیوں 10واں باب اور اس کی 3 آیت غور سے سنیں. کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں، اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہے. وہ کہتا ہے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں. ہاللیلویا. ہمارے ہتھیار جسمانی نہیں ہیں، روحانی ہیں. کیوں روحانی ہیں؟ کیونکہ ہماری لڑائی بھی روحانی ہے.
हालेलुया। हाँ जी, सुन रहे हैं सब? हाँ जी, रात जागते तो नहीं रहे, थकते नहीं गए। अजीजो, आज अगर आप ये रेवलेशन ले जाएंगे, इसको पा लेंगे, आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और आप खुदा की कुदरत में जिंदगी बसर करेंगे। हालेलुया। हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। इसलिए रूहानी है क्योंकि हमारी लड़ाई रूहानी है। बहुत से लोग शायद समझें कि मैं आपको लड़ाई की तरफ या झगड़ों की तरफ उलझा रहा हूं या आपको गाइड कर रहा हूं। साडी लड़ाई बंदियां नाल नहीं हैगी, खून और गोश्त से नहीं है। हमारी लड़ाई इब्लीस से है। हाँ, अगर दुनिया हमें सताती है, तंग करती है, तो वो बेसिकली खुदा डायरेक्टली हमारा बदला खुद लेता है। हमने बदला लेने की कोशिश नहीं करनी। अगो बड़का मारन दी लोकां दे सामने कोई लोड़ नहीं सानू। आप सुन रहे हैं? बहुत साल हुए एक वाकया हुआ और उस वाकया के सबब से बहुत से जो नामी मसीही मैं कहूंगा, वो उन्होंने ऐसे काम कर दिए जिसकी वजह से हमारी अपनी ही कम्युनिटी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। क्यों? उन्होंने दियां बड़कां दी वजह तो, उनकी बेवकूफी की वजह से। इसलिए हमारी लड़ाई खून और गोश्त से नहीं है। मेरी और आपकी लड़ाई इब्लीस से है, इब्लीस के झूठों से है। ये रूहानी लड़ाई में जब हम अपने आप को एंगेज कर लेते हैं और यीशु मसीह के खून और यीशु मसीह के कलाम को लेकर हम आगे जब बढ़ते हैं और सच्चे दिल से, नेक नीयत से आगे बढ़ते हैं, तो खुदा का रूह हमारे साथ होता है। इसीलिए यूहन्ना रसूल कहता है, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। इसलिए अजीजों, जब खुदा हमारे साथ है तो कोई हमारा मुखालिफ हो नहीं सकता। दुनिया में इतनी ताकत है ही नहीं कि वो मेरे खिलाफ हो सके। हालेलुया। इसलिए कलाम कहता है कि एक रास्तबाज शख्स, एक सादिक, भाई सादिक नहीं, सिर्फ भाई सादिक नहीं, एक रास्तबाज शख्स, यानी कि यहां पर मैं, वो शेर बब्बर की मानें दलेर हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा हमारे साथ है, उसका रूह हमारे साथ है, उसका रूह हमारे अंदर बसता है, बशर्ते कि हम यकीन करें। जब आप यकीन करना शुरू कर देंगे, हालेलुया, आप फतह में चलना शुरू कर देंगे। हालेलुया, आप ईमान में कायम हो जाएंगे और यही वो फतह है। अजीजों, हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। और आगे लिखा है कि वो कलों को ढा देने के काबिल है। कौन से कले? गौर से सुने। चुनाचे हम तसव्वुरात, 10वें बाब की 5वीं आयत, हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। यह रूहानी जंग है। यानी कि वो इब्लीसी तसव्वुरात, वो इब्लीस के झूठ, वो दुनिया के झूठ, वो दुनियादारी, वो दुनिया के तौर तरीके, वो सब बातें जो खुदा के कलाम से हटकर हैं, खुदा की सच्चाई की नफी हैं, उन चीजों को हमने क्या करना है? मसीह का फरमाबरदार बनाना है। कैसे फरमाबरदार बनाना है? अपने ज़हनों में। हालेलुया। जब इब्लीस अपने झूठों को लेकर आता है, अपनी आजमाइशों को लेकर आता है, तो हमने क्या कहना है, क्या बोलना है? वही जो यीशु ने बोला। यीशु ने क्या बोला था जब इब्लीस यीशु को आजमा रहा था बियाबान में, और उसने कहा इन पत्थरों को कह के ये रोटियां बन जाएं, अगर तू खुदा का बेटा। तो यीशु तो जानता था कि मैं खुदा का बेटा हूं। उसे इब्लीस या दुनिया से
سننے کی ضرورت نہیں. ہمارے اندر جو روح بستا ہے اس کے سبب سے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم سب جانتے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم میں روح کا مسا ہے. مسا جاننے کے لیے ہے. کیا جاننے کے لیے؟ خدا کے کلام اور اس کی سچائیوں کو. ہیلیلویا. اور وہ سچائیاں جب ہم جان جاتے ہیں تو ابلیس جب آزمائشیں لے کر آتا ہے تو ہم اس کا مقابلہ بھی خدا کے کلام سے کرتے ہیں, اسی طرح سے جیسے یسوع نے کلام بولا. ہیلیلویا. آج میں نے اور آپ نے ابلیس کے جو جھوٹ ہیں, تصورات ہیں, آزمائشیں ہیں, جب وہ گناہ کی آزمائشیں لے کر آتا ہے تو آپ نے آگے سے صرف خدا کا کلام بولنا ہے. اور کلام آپ اسی وقت بولیں گے جب یہ کلام آپ کے اندر ہوگا, جب یہ کلام آپ کے ذہن میں ہوگا, جب یہ کلام آپ کے منہ پر ہوگا. اس لیے خدا نے یشوع کو بھی کہا تھا اس سے پہلے کہ یشوع بڑی بڑی لڑائیاں لڑتا, بڑی بڑی جنگیں لڑتا. خدا نے یشوع سے کہا, یشوع پہلا باب اس کے 8ویں آیت, شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ کیا ہو, تیرا اس پر دھیان ہو دن اور رات, دن اور رات, دن اور رات, دن اور رات, رات دن, 7 دن, ہر لمحہ ہر گھڑی ہم نے خدا کے کلام کی طرف اپنی نگاہیں لگائے رکھنا ہے. ہیلیلویا. رات دن, 7 دن, 24/7 خدا اور اس کا کلام ہمارے ذہن, ہمارے دل میں رہنا چاہیے. جیسے ہی دنیا کے حالات سے ہم نپٹتے ہیں اور ابلیس ہم لے کر آتا ہے, اپنی آزمائشیں لے کر آتا ہے, اپنے ڈپریشن لے کر آتا ہے, تو آپ نے کہنا ہے خداوند میرا خدا, اس کی شادمانی, اس کی خوشی جو میرے اندر ہے وہی میری قوت اور میرا زور ہے. ہیلیلویا. جیسے نہمیہ کہتا ہے کہ خداوند کی شادمانی میری قوت ہے, میرا زور ہے. اس طور سے ہم ابلیس کے تصورات کو, کلوں کو ڈھا دیتے ہیں. کیسے؟ کلام کی سچائیوں سے. اس لیے آپ کا ڈیلی بیسس پر کلام پڑھنا, کلام سننا, اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو سن سکتے ہیں. اس لیے خدا نے برکت ٹی وی جیسے مسیحی چینل آپ کو دے رکھے ہیں. اگر آپ کے پاس ٹی وی نہیں تو آپ اپنے فون پر ایپس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور آن لائن سن سکتے ہیں. کلام کو سنیں دن اور رات, کلام کی طرف دھیان لگائے رکھیں. آپ کہیں جی کلام تو میں بچپن تو ہی سنتا آ رہا, تو پھر کلام اب نظر آنا چاہیے. ہیلیلویا. اگر کلام آپ بچپن سے سن رہے ہیں تو یہ کلام اب آپ کی زندگی میں ایک حقیقت بن جانا چاہیے, ریالٹی ہونا چاہیے. پھر ہی آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ خدا کے سچے لوگ, صرف نامی مسیحی نہیں, سچے زندہ ایمان والے مسیحی ہیں. ہیلیلویا. عزیزو غور سے سنیں, یسوع نے ہمارے لیے جنگ جیت لی ہوئی ہے. اب یہ جو جنگ ہے یہ ابلیس کے جھوٹوں کے خلاف ہے. اور ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس لوگوں کو, اب اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا جب کام کرتا ہے تو وہ ہماری آزاد مرضی کے ذریعہ سے کام کرتا ہے. اس نے مجھے اور آپ کو آزاد مرضی دے رکھی ہے. اسی لیے اس آزاد مرضی کا ہم نے جو فیصلہ ہے وہ پاکرو کے سپرد کرنا ہے, کلام کے سپرد کرنا ہے. اس لیے ہم نے چناؤ اس کا کرنا ہے. ہیلیلویا. لیکن جیسے ہی ہم ابلیس کے جھوٹوں کو سننا شروع کر دیتے ہیں اور دنیا داری کے مطابق اور نفرت اور ابلیس کے جھوٹوں اور حسد اور تفرقے اور جدائیوں میں اور گندی زبان میں اور ابلیس کے برے برے کاموں میں اور گناہوں میں جب ہم پڑے رہتے ہیں تو پھر عزیزو ہم جنگ ہار چکے ہوتے ہیں. آج بھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یسوع تیرا خون میری زندگی میں آئے اور مجھے اندر سے پوری طرح صاف کرے, پاک کرے, تاکہ یسوع کے خون کی قدرت سے میں خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے پاکرو کی رہنمائی میں اس کلام پر عمل کروں. اور وہ جو جنگ یسوع نے صلیب پر جیتی ہے, موت پر فتح پا کر جیتی ہے, وہ جو فتح ہے اس میں میں اب چناؤ کرتا ہوں, اس کو چوز کرتا ہوں. اور یسوع اپنے
ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے کی طرف آنکھیں لگائے رکھتا ہوں، اس لیے اب دنیا، ابلیس میرے ذہن پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ ہیلیلویا! یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ہیلیلویا! آپ نے یہ مثال اکثر سنی ہے کہ جو پرندے ہیں وہ ہوا میں یا میرے سر پہ اڑ ضرور سکتے ہیں، لیکن وہ گھونسلہ اس لیے نہیں بنا سکتے کیونکہ میں انہیں الاؤ نہیں کرتا، ان کو اڑا دیتا ہوں۔ ہیلیلویا! ابلیس بھی اسی طرح سے ہمارے ذہنوں پر منڈلاتا رہتا ہے، دنیا داری، دنیا کی سوچوں کو، اور اسی سبب سے میڈیا اس وقت دنیا کو بہکانے میں ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب آپ کس میڈیا کا چناؤ کر رہے ہیں؟ کیا آپ مسیحی میڈیا کا چناؤ کر رہے ہیں یا دنیا کا، فلموں کا، ڈراموں کا، جس میں ابلیس کے جھوٹ دکھائے جاتے ہیں؟ آپ کیا چناؤ کرتے ہیں؟ ہاں، دنیا میں بہت سے ایسے لکھنے والے ہیں جو بڑا اچھا لکھتے ہیں، اور دنیا میں جو پرابلمز ہمیں درپیش ہے ان کی ایک تصویر کشی کرتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں۔ ہاں، ان چیزوں کو ہم نے کئی دفعہ ہم پڑھتے ضرور ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو ہم نے ڈینائی کرنا ہے اور خدا کے کلام کا چناؤ کرنا ہے کہ میں یسوع اور اس کے کلام کو چنتا ہوں۔ جب آپ یہ چناؤ کرتے ہیں تو پھر آپ فتح پا جاتے ہیں۔ جس لمحہ آپ کہتے ہیں نا کہ یسوع میں بس تیرا ہوں اور تیرا کلام میرا سب کچھ ہے، آپ جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہ فتح آپ کی ہے کیونکہ یسوع نام میں فتح ہے۔ ہیلیلویا! تمہارے جو 3 بڑے ہتھیار ہیں وہ کیا ہیں؟ خدا کا کلام، یسوع کا خون اور یسوع کا نام۔ جس لمحہ یسوع کا نام آپ دل سے لینا شروع کر دیتے ہیں، دل سے صرف اپنا لاسٹ نیم مسیح رکھ کے ہی آپ مسیحی نہیں ہوتے۔ جب آپ دل سے یسوع نام پکارنا شروع کر دیتے ہیں اور یسوع کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی خودی کا انکار کرتے ہیں، اپنی صلیب اٹھاتے ہیں اور یسوع کے پیچھے ہو لیتے ہیں، تو آپ یسوع کی فتح میں آ جاتے ہیں۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! یہ ہے وہ اچھی کشتی جو پالوس تیموتھیوس کو کہتا ہے لڑنے کو۔ تو آج یہ جنگ آپ کی زندگی میں، اگر آپ کو پہلے روحانی جنگ کی سمجھ نہیں تھی تو اب یہ جنگ چھیڑ چکی ہے۔ ہیلیلویا! اور روزانہ اس سے ہم نے ڈیل کرنا ہے اور فتح پانی ہے، یسوع کے کلام سے، یسوع کے خون سے اور یسوع کے نام سے۔ ہیلیلویا!